بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب صادق سنجرانی صاحب، چیئرمین سینٹ، انتہائی قابل احترام آنریبل سینیٹرز، ایکسلنسیز، آنریبل گیسٹ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ آفٹرنون. جناب چیئرمین، میں آپ کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستان سینٹ کی جو 50 سالہ جو مدت ہے اس کو شاہن شان طریقے سے مگر انتہائی سادگی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو آپ نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے، میں آپ کو، آپ کی ٹیم کو اور آنریبل سینیٹرز کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ نے یہ کام سر انجام دے کے ایک بڑی قومی خدمت انجام دی ہے. اور یہ بات پھر ایک مرتبہ 1973 کے آئین کی طرف جاتی ہے، جب پہلی مرتبہ پاکستان کے چاروں صوبوں کو برابر کے حقوق دینے کے لیے 1973 کے جو آئین کے خالق تھے مرحوم وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور تمام ملک کی جو زعماء تھے، پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، انہوں نے ایک تاریخی کام سر انجام دیا. اور آج 50 سال گزر گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سینٹ نے چاہے لیجسلیشن ہو یا زندگی کے جتنے بھی شعبے ہوں، ان کے اوپر بڑی ارک ریزی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے ان 50 سالوں میں اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ نے جو پاکستان میں مختلف ممالک کے جو ایمبیسڈرز ہیں، ہائی کمشنرز ہیں، ان کو آپ نے یہاں پہ آج دعوت دی ہے. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف دیم فار دیئر ویری ویلیوبل اسپیچز. اینڈ لیٹ می آلسو ود یور پرمیشن Mr. Chairman, thank all of them for having supported Pakistan during the dark days of floods last year. Pakistan was devastated, and their contribution, their help has been very valuable. I'd like to thank all of them for their wonderful contribution. But I also like to convey them through your good offices, Mr. Chairman, that no doubt Pakistan is passing through a difficult challenge dealing with imported inflation, which essentially has resulted because of Ukraine crisis. World prices skyrocketed in terms of commodities, oil, gas, fertilizer, food items, and developing countries like Pakistan have been hit very severely. And then, of course, I'm not here to wash our dirty linen in this august house, but the fact of the matter is that when we took over at a time when our economy was facing
very difficult challenges. We had signed, negotiated and signed agreement with IMF, but we did not adhere to it. We did not respect its terms and conditions. Rather, we flouted those terms and conditions which damaged Pakistan's image, which damaged Pakistan's trust and confidence, not in the eyes of IMF, but all over bilateral, multilateral institutions. And then we took over through a constitutional instrument, and this coalition government faced a very difficult challenge, and we had two choices. One, like the previous government, we could have also doled out funds where there were no funds available in the kitty, printed rupees, and then offered subsidies unaccounted, unbudgeted. And the other path was to show highest level of responsibility, highest level of maturity, and highest level of statesmanship. We, as a coalition government, decided through consultative process that we will adopt the path which protects the state of Pakistan. We will adopt the path which will make our posterity proud of us. And we had to take some bold decisions, Mr. Chairman, and in the process, it certainly led to inflation and tough conditions for the common man in Pakistan. But we did not shy away from taking those decisions. And it has been commonly said by my colleagues, by heads of political parties in this coalition, कि हमने रियासत को बचाया, सियासत को कुर्बान कर दिया. That has been our mission, and in that I have to say that we are going through a difficult period, lekin there is always light at the end of the tunnel, provided you are sincere to the cause, you are committed, and you have the capacity to act quickly, speedily, and in latent spirit. Honorable Finance Minister Ishaq Dar, I must say, and say this without any fear of contradiction, has worked tirelessly. My colleagues have worked tirelessly with honesty of purpose. This respected lady by the name of Muhtarama Sheri Rahman, during last floods, she worked around the clock, sipping black coffee through the dark hours, burning her midnight oil along with her team, and did a great job for this country, carving out a narrative of climate resilience. And Mr. Chairman, I must say that we're all human beings. We are prone to making mistakes. We're not angels. But important thing is that we must learn our lesson from our mistakes. That's important. और जो शख्स अपनी गलती को तस्लीम कर ले, जनाब स्पीकर, मैं अंग्रेजी में थोड़ी सी इसलिए बात की कि जो मेहमान हैं उनको भी, अगर पता नहीं मुझे ट्रांसलेशन हो रही है कि नहीं हो रही, ट्रांसलेशन हो रही है सर, हो रही, तो फिर तो ठीक है, फिर मैं इजाज़त दें तो मैं अपनी मादरी ज़बान में बात करूँगा. जनाब स्पीकर, बड़ा इंसान वो होता है जो अपनी गलती तस्लीम कर ले.
مثال کے طور پر میں ایک خطا کار انسان ہوں، زندگی میں بے پناہ خطائیں کی ہوں گی، لیکن جب میں ماضی میں جھانکتا ہوں اور بعض غلطیاں جب ذہن میں آتی ہیں تو یقیناً خوف بھی آتا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں اور رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہمیں لے جا، اور جس کام کے لیے بھی آپ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقرر کیا ہے اس کی ہم انجام دہی میں حد المقدور کوشش کریں۔ بدقسمتی سے جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، آج وہ زمانہ ہے اور ماضی میں وہ زمانہ تھا کہ شدید اختلافات کے باوجود پاکستان کے عظیم تر مفاد کے لیے جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے۔ شاید وہ ایک دوسرے سے بات کرنا بھی بعض پسند نہ کرتے ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کئی ایسے مواقع آئے جب پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملک کے تمام زعماء جو زندگی کے مختلف شعبوں سے ان کا تعلق ہو، وہ مل بیٹھے اور بڑے سے بڑے جو بحران ہیں ان کے اوپر گفت و شنید کی اور اس کا حل نکالا۔ میں آپ کو ایک نہیں، اس کی کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ آپ کے اچھی طرح علم میں ہے کہ جب 65 کی جنگ ہوئی تو پوری قوم ایک لڑی میں پروئی ہوئی تھی، چاہے وہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہو یا سندھ کی میران کی وادیوں سے ہو یا پنجاب کے میدانوں سے ہو یا KPK کے پہاڑوں سے ہو، وہ سب ایک زبان میں بات کر رہے تھے کہ وطن کی دفاع کے لیے ہم سب ایک ہیں اور وطن کی مٹی ہم سب کو بہت عزیز ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے میں جب کوئی سپاہی وہ جا رہا ہوتا تھا سرحد کی طرف تو کس طرح راستے میں پھول ان کو ڈالے جاتے تھے اور کس طرح ان کی پذیرائی ہوتی تھی۔ دوسرا مرحلہ آیا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں جناب چیئرمین، معافی چاہتا ہوں کہ منہ میں اسپیکر کا لفظ پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اس کی آپ ذرا کوئی مسئلہ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ شدید اختلافات کے باوجود جب 71 کی جنگ کے بعد شملہ اس زمانے کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو روانہ ہوئے تو تمام پاکستان کے زعماء، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ لاہور ایئرپورٹ پر ان کو سی آف کرنے گئے تھے اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ جائیں اور جا کے پاکستان کا مقدمہ لڑیں۔ جناب چیئرمین، اس کے علاوہ بھی اس طرح کے بے شمار تاریخ میں واقعات ہوئے۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ یہ 2016 کی بات ہے جب دہشت گردی اس ملک کے اندر چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور پوری قوم پریشان تھی، اور اس کے لیے بے پناہ عوام نے، سپاہیوں نے، ڈاکٹروں نے، انجینئرز نے، ماؤں نے، بیٹوں نے بے پناہ قربانیاں دی، اور اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے ایپیکس کمیٹی کا انعقاد کیا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور وہاں پر پوری ذاتی کاوشوں کے ذریعے سب کو وہاں پر آئی اسٹینڈ کریکٹڈ 2014 ناٹ 2016 2014، اور وہاں پہ ایک چھت تلے سب اکٹھے ہوئے، اور پھر جب سانحہ پشاور
آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا، جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے میرا اس کا یہ سیدھا چلاتا ہے یہ کس کا یہ مائک پکڑی یار بھائی مائک پکڑی آپ پکڑو کیا کریں یاسر یہ کھانا یاسر مجھے تو لائیو نہیں ہے ہمارے ڈی ایس وزیر اعظم کا، لیکن انا ان کے آگے آ گئی، تکبر ان کے آگے آ گیا۔ اور پاکستان کی جو مخدوش حالت تھی، کروڑوں لوگ جو کووڈ سے متاثر ہو رہے تھے، ان کا کوئی خیال نہیں تھا۔ بہرکیف ہم نے فیصلہ کیا، سب نے مل کر، فارن منسٹر بلاول بھٹو یہاں موجود نہیں ہیں، ان سے میں نے مشورہ کیا اور باقی زعماء سے مشورہ کیا، اور ہم نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں انا کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہم اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ پاکستان کے عوام کا جو مقدمہ تھا، ان کا جو انٹرسٹ تھا، وہ ہمیں بہت عزیز تھا۔ اس کے لیے ہم ہر قسم کی جو اپنی جو پروٹوکول ہے اس کو ایک طرف کرتے ہیں، اور جو بھی ریکوائرمنٹس وہ ایک طرف کرتے ہیں، اور ہم اس میٹنگ میں جائیں گے۔ وہاں پر اسپیکر صاحب زوم پہ میٹنگ ہو رہی تھی، وہاں پر اس وقت کے وزیر اعظم نے اپنا بھاشن دیا، اس کے بعد میری باری تھی بطور لیڈر آف دی اپوزیشن کے۔ مجھے میرے ایک کولیگ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب، اسپیکر صاحب سے پوچھیں، اب آپ کی تقریر ہے تو وہاں پر جو لیڈر آف دی ہاؤس موجود ہیں۔ میں نے اسپیکر سے پوچھا، ان کا جی نہیں، ان کو ضروری کام پڑ گیا، وہ چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا اسپیکر صاحب، کووڈ سے پوری دنیا بلبلا اٹھی ہے اور لاکھوں لوگ کووڈ کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس سے زیادہ اور کون سا اہم کام ہے کہ وزیر اعظم کو یہاں پر بیٹھ کر جو موجود ہیں اس میٹنگ میں، ان کے خیالات سننا منظور نہیں، اور وہ چلے گئے نہ جانے کس کام کے لیے۔ جناب چیئرمین، اس کو کہتے ہیں انا پرستی، اس کو کہتے ہیں کہ قومی مفاد کو قربان کر دینا اپنی ذاتی مفاد اور انا کے لیے۔ دوسرا واقعہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، یہ میں اس لیے نہیں بات کر رہا جناب چیئرمین کہ کسی کی توہین وہ اس کا مقصد ہے، بخدا میں انتہائی ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اپنے اصل جو میرا جو آج کا میرے جو معروضات ہیں، اس کا جو اختتام ہے، میں اس بات پہ کروں گا جس کے لیے آپ نے مجھے آج یہاں پر دعوت دی۔ میں نے سمجھا کہ ایک مناسب موقع ہے کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی گزارشات آپ کو اور آپ کے ذریعے اس آنریبل جو ہاؤس ہے سینیٹرز کا، اور آپ کے ذریعے پوری قوم کے سامنے میں پیش کروں۔ یہ بات ہے فروری 2019 کی، اور ہندوستان کے جو جہاز ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں پاکستان کی فضاؤں میں۔ تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے۔ اور اس زمانے میں میرے کمر میں بہت تکلیف تھی، جس کا بڑا عام مذاق اڑایا جاتا تھا۔ بہرحال مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اور نہ ہی مجھے اس کے اوپر آپ کا وقت ضائع کرنا چاہیے۔
تو مجھے اطلاع ملی کہ آج یہاں پہ پریزنٹیشن ہوگی اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو ہمارے آنریبل ممبرز ہیں ان پر مشتمل ایک اجتماع ہوگا، اور اس وقت کے وزیر اعظم اور ہمارے اس وقت کے سپہ سالار آ کے پریزنٹیشن دیں گے۔ جناب چیئرمین، شام کا وقت تھا، ہمارے جے یو آئی کے یہاں پر آنریبل بیٹھے ہیں، یہاں پر یہ بھی موجود تھے اور بے شمار ہمارے ساتھی موجود تھے۔ آپ یقین کر لیں، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، 1.5 گھنٹہ ہم نے شاید انتظار کیا، ہاں تقریباً 1.5 گھنٹہ جناب چیئرمین ہم نے انتظار کیا۔ ایک قومی ایشو تھا، میری ذات کا معاملہ نہیں تھا، جنرل باجوہ صاحب کی ذات کا معاملہ نہیں تھا، عمران نیازی صاحب کی ذات کا معاملہ نہیں تھا، یہ پاکستان کی دفاع کا معاملہ تھا، پاکستان کی سالمیت کا معاملہ تھا، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ان کی عزت کا معاملہ تھا۔ اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے تھے، اور جناب چیئرمین 1.5 گھنٹے انتظار کرتے رہے۔ آخر بھئی کیا ہوا، کوئی خدا نہ خواستہ جنگ تو نہیں لگ گئی کہ وہ آ نہیں رہے، کیا معاملہ ہے؟ بالآخر سپہ سالار جنرل باجوہ اکیلے آئے اور انہوں نے آ کے ہمیں بریف کیا۔ ہم سب سمجھ گئے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ پوری کوشش کے باوجود وزیر اعظم اس انتہائی کرائسس کی سچویشن میں انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا۔ جناب چیئرمین، قوم کا لیڈر انا پرست نہیں ہوتا، قوم کے لیڈر میں تکبر نہیں ہوتا، قوم کے لیڈر میں غصہ نہیں ہوتا، قوم کا لیڈر محبتیں بانٹتا ہے، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے سب کے ساتھ مل کر وہ کام کرنا چاہتا ہے، وہ بیوہ اور یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھتا ہے اور ہر طرف محبت، یگانگت، یکسوئی اور پاکستانیت کا پیغام دیتا ہے، نہ کہ دن رات چور اور لٹیرے کا پیغام دینا۔ آج سیاستدان گالی بن چکا ہے۔ میں آپ کو بالکل درد دل سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس طرف بیٹھے ہوئے میرے انتہائی قابل احترام سینیٹرز، اس طرف بیٹھے ہوئے میرے انتہائی قابل سینیٹرز، اور یہ گیلری میں بیٹھے مہمان گرامی، اور یہ اپنا ہمارے دوست ممالک کی جو سفراء ہیں، کیا یہ ہر چیز دیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، سنتے نہیں کہ آج پاکستان کے اندر یعنی نظام کو تہوالہ کرنے کے لیے آخری دھکا لگایا جا رہا ہے۔ ٹوٹل ڈیفائنس ہے، ٹوٹل ڈیفائنس۔ جناب چیئرمین، میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے انتہائی مخدوش اور خراب حالات پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ بڑے بڑے موقع آئے، ہم نے دیکھا بہت، لیکن اس طرح کے جہاں پر ٹوٹل ڈیفائنس ہے، عدالت عظمیٰ کی، عدالت عالیہ کی، لوور کورٹس کی، قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور جو ادارے ہیں ان کی اتنی بے توقیری کی جا رہی ہے کہ اس کا حد و حساب نہیں، اور گراؤ جھلاؤ کی تحریک کو آگ لگانے کے لیے پوری اس کو ہوا دی جا رہی ہے۔ جناب چیئرمین، ان حالات میں جب آپ یہ گولڈن جوبلی بجا طور پر آپ منا رہے ہیں، جس کے لیے پوری تحسین ہے آپ کو، وہاں پر یہ جو حالات ہیں آج پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ میں یا یہ آنریبل ممبرز اس طرف بیٹھے ہوئے میرے پیچھے بڑے انتہائی قابل احترام زعماء، خواتین و حضرات، میں ان کی بات یا اپنی بات قطعاً نہیں کروں گا کہ جب بے جا، من گھڑت، بے بنیاد
الزامات کی پاداش میں ان ساتھیوں کو جو اس ہال میں ہیں، جو اس ہال میں نہیں ہیں، ان کو جیلوں میں دھکیلا جا رہا تھا، تو پوری قوم نے دیکھا کہ کسی نے کبھی بے جا طور پر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، قانون کی بے توقیری نہیں کی۔ جب پوری قوم نے دیکھا کہ ایک فاشسٹ طریقے سے نیب کے قوانین تبدیل کر کے تھرو آرڈیننس، پارلیمان کے ذریعے نہیں، میں پہلے آرڈیننس کی بات کر رہا ہوں، رضا رحمان صاحب ایم آر آئی، اور اس پہ کیا تھا کہ ریٹائرڈ ججز لائے جائیں گے، ریٹائرڈ ججز کہ خدا نہ خواستہ حاضر ججوں کی پاکستان میں قلت ہو گئی ہے، ان کو لایا جائے گا اور ان کے ذریعے یہ جو کیسز ہیں ان کو پار لگایا جائے گا، اور پھر ان کو 10-20 سال ان کو جیلوں میں ان کو سڑایا جائے گا، اور پھر وہ جس طرح ایک فاشسٹ حکومت ہوتی ہے وہ حکمرانی کرے گا اور حکم دے گا اور ملک کا حلیہ بگاڑ دے گا۔ ایک اور جناب چیئرمین قانون نکالا گیا کہ جہاں پر کابینہ کی مشاورت ہوگی وہاں پر نیب جو ہے وہ اس میں مداخلت نہیں کر سکے گی، صرف اپنے حواریوں کو بچانے کے لیے۔ جہاں پر بے پناہ کرپشن ہوئی تھی اربوں کھربوں کی، جناب چیئرمین، اور پھر اس طرف یہ کہ ریٹائرڈ ججوں کو لگانے کا آرڈیننس جاری کیا گیا، اور دوسری طرف جہاں پر کرپشن کے پہاڑ تھے ان کو سپریم کورٹ سے اور ہائر کورٹ سے ان کو سٹے آرڈر دلوایا گیا، اور چیئرمین نیب گویا ہوئے کہ میرے اختیار میں نہیں، اس لیے کہ ان کو تو سٹے آرڈر ان کو ملا ہے۔ جناب چیئرمین، یہ وہ صورتحال تھی جس کا آج خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ آپ یقین کر لیں، میں اور میرے یہ ساتھی ہمیں 11 ماہ ہو گئے ہیں، اور جن مشکلات سے ہم گزرے اور گزر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ بعض ایسے معاملات ہیں جو اس سینے میں دفن ہیں، میں وہ بات باہر نہیں کر سکتا۔ یہاں پر موجود ایسے ممالک کے جو سفراء ہیں، سفیر ہیں، انتہائی قابل احترام، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کا برے وقت میں ساتھ دیا اور آج بھی دے رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جناب چیئرمین جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے وہ دن رات محنت کرتی ہیں اور قربانیاں دیتی ہیں اور انٹائرنگ ایفرٹس کرتی ہیں۔ جناب چیئرمین، یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ اگر معاشی نظام کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو سیاسی استحکام ایک جزو لازم ہے۔ اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو پھر معاشی استحکام ایک خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ آج جتنی کوشش یہ مخلوق حکومت کر رہی ہے، I'm not speaking for myself، یہ مورخ اس کا فیصلہ کرے گا، عوام فیصلہ کریں گے، لیکن میں اپنے تائیں یہ بات کر سکتا ہوں کہ وزیر جو خزانہ ہے اور دوسرے تمام ہماری ٹیم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو ان مشکلات سے نکالا جائے۔ IMF کے ساتھ جو نیگوشیشن ہیں، ہم نے ان کی تمام، میں یہاں پر بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، تمام کڑوی، شدید کڑوی اور بہت ہی کڑوی شرائط پوری کر دی ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب یہ شرائط پوری ہو چکی ہیں تو ہمیں اگلے چند دنوں میں سٹاف لیول ایگریمنٹ اور پھر بورڈ میں یہ معاملہ جانا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس میں جو ابھی تک جو تاخیر ہوئی اس میں ہم اپنوں کا بھی اس میں قصور ہے کہ اتنا
شور و غل کرو، اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کر دو. IMF نے ہمیں اس بارے میں قطعاً اشارہ تک نہیں دیا کہ آپ کے یہاں اندر ایک انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل، اس کو ٹھیک کریں. لیکن وہ اندھے تو نہیں ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. جناب چیئرمین، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ بات ہے 4 جولائی 1999 کی. وزیر اعظم نواز شریف، ہم اتوار کے دن تھا اور وہ شام ہم اپنے جو رائے ونڈ کے گھر میں بیٹھے تھے. یہ میں بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے، قوم کا جو غم گسار وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کی قربانی دے دے مگر ملک کا جو عزیز تر مفاد ہے اس کو قربان نہ ہونے دے. میں بیٹھا تھا تو مجھے وزیر اعظم نے کہا کہ بل کلنٹن نے کہا کہ آپ 4 جولائی کو امریکہ آ جائیں. اور یہ جو کارگل کا جو معاملہ مارکہ چل رہا تھا، جس نے یقیناً ہمارے کشمیر کوز کو کمزور کیا اور اس کی بے شمار اس کی جہتیں ہیں، میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی اگر انہوں نے بلایا تو آپ ضرور جائیں، مگر جو سپہ سالار ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، میں نے کہا ان کو ساتھ لے کے جائیں. مجھے کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جو بھی فیصلہ وہاں پر ہو تو سیاسی لیڈرشپ اور جو ملٹری لیڈرشپ وہاں پر موجود ہو، تاکہ جب آپ وطن واپس آئیں تو کوئی اختلافی بات نہ ہو. میں اس اگست ہال میں جناب چیئرمین اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا کہ بہت سینسٹیو باتیں ہیں. مجھے کہنے لگے کہ یہ تمہارا بڑا اچھا خیال ہے، تو ٹھیک ہے بالکل. تو میں ابھی سپہ سالار کو میں ابھی کہتا ہوں. پھر اچانک ان کو خیال آیا کہ مجھے کہنے کہ شہباز شریف، میں فلاں جو ہمارے ایک وزیر تھے اور وہ زندہ ہیں، میں ان سے مشورہ نہ کر لوں؟ میں نے کہا آپ کی مرضی ہے، ان سے آپ مشورہ کر لیں. انہوں نے مشورہ کیا تو میں نام نہیں لوں گا وہ کون تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، شہباز شریف کی یہ تجویز درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر سپہ سالار وہاں پر گئے تو وہ امریکی کہیں گے کہ یہ تو پھر نواز شریف ہی از ناٹ ان کنٹرول آف تھنگس، یہ جو ان کو ساتھ لائے ہیں تو ہم ان سے بات کریں. قصہ کوتا وزیر اعظم نواز شریف چلے گئے وہاں پہ امریکہ، اور وہاں پر آپ کو جانتے کہ 4 جولائی ان کی نیشنل ہالیڈے ہے. بل کلنٹن صاحب نے ان کو ملے اور وہ ایک معاہدہ طے پایا. نواز شریف نے پاکستان کو تو بچا لیا، اپنی حکومت کو نہیں بچا سکا. یہ قربانی تھی. جس طرح میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کی، اس طرح میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں یہ ثابت کروں کہ لیڈر وہ جو ہوتا ہے کہ وہ عوام کا دکھ اور درد دل میں رکھتا ہو، جو ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے، عوامی مفاد کے لیے ہر چیز قربان کر دے. آج جناب چیئرمین پوری صورتحال پلٹ دی گئی ہے. آج چاہے عدلیہ ہو، چاہے قانون ہو، چاہے IMF ہو، چاہے کبھی کس طرح کہا گیا کہ یہ حکومت امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکہ اس کے پیچھے ہے، اور اس کی کتنی وضاحتیں دی گئیں جناب چیئرمین، مگر ایک ایسا بیانیہ بنایا گیا کہ جس کو ایک کلٹ نے مان لیا کہ ہاں جی اسی طرح ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ یو ٹرن کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے ایک دن صبح اٹھ کے یو ٹرن مارا اور کہا کہ نہیں، امریکہ اس کے پیچھے نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہے. یہ ہے وہ جناب چیئرمین دکھ بھری کہانی، بڑی تکلیف دہ کہانی، جو کہ صرف اور صرف فیکٹس کے اوپر بڑے تکلیف دہ جو واقعات پر مشتمل ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آج اس شاندار تقریب میں یہ باتیں کروں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے بطور اس ملک کے وزیر اعظم کے، اور جنہوں نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا ہے، کہ میں یہ حقائق
حقائق کھول کر آپ کے سامنے میں پیش کروں. پاکستان کا جو مفاد ہے، پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے، وہ ہم سب کے دلوں میں جو اس ہال میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ موافق ہیں یا مخالف ہیں، یہ سب عظیم پاکستانی ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں. کروڑوں پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ایک لیڈر اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ میرے منہ میں خاک کہ میں نے پاکستان کو تباہ کر دینا ہے، تو جناب چیئرمین اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. بڑے تانے سننے کو ملتے ہیں کہ دیکھیں جی اپنا کورٹوں کو ڈیفائی کیا جا رہا ہے، وارنٹ آف اریسٹ ہیں، کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا. یقیناً ایک مصلحت کے تحت کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہاں پر معاملات بگڑ نہ جائیں، تو احتیاط کا پہلو اس کو نہیں چھوڑا جا رہا. لیکن جناب چیئرمین یہ ممکن نہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا مفاد داؤ پر لگ جائے، 22 کروڑ عوام کا مفاد داؤ پر لگ جائے اور نیرو بانسری بجاتا رہے. یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے چاہے کچھ ہو جائے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر، آپ کو گواہ بنا کر، اس خدائے بزرگ برتر کو گواہ بنا کر، اس معزز ایوان کو گواہ بنا کر کہ میں میرے یہ کولیگز، ہم اپنی ساری سیاسی متاع پاکستان کے عظیم مقصد کے لیے اگر قربان کر دیں گے تو یہ کوئی قربانی نہیں. اگر پاکستان الحمدللہ اگر بچتا ہے اور آگے جاتا ہے تو ہماری قربانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی. ہم اس کے لیے ہم وقت تیار ہیں اور اس کے لیے ہم شبانہ روز کوشش کر رہے ہیں اور اس سے ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. جناب چیئرمین، میں ختاماً یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ IMF کا پروگرام اللہ تعالیٰ چاہے گا ہو جائے گا، لیکن کب تک؟ آج تک تقریباً 25 IMF پروگرامز پاکستان کی تاریخ میں ہوئے، بہت ادھورے رہے اور کچھ پایہ تکمیل تک پہنچے. جی، مثال دینی پڑتی ہے مجبوراً. تکلیف ہوتی ہے کہ ایک ایسا ہمسایہ ملک ہے جس نے شاید سن 88 کے بعد کبھی IMF کا رخ نہیں کیا. اور بے شمار مثالیں ہیں. یعنی آج 75 سال بعد جناب چیئرمین ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر قرضے ملیں تو ہم شادیانے بجاتے ہیں، IMF کا پروگرام ہو تو ہم شادیانے بجاتے ہیں. اس طرح قومیں نہ بنتی ہیں نہ سر اٹھا کے چلتی ہیں. اس کے لیے جناب چیئرمین ہمیں بطور قوم، یہ عظیم لیڈرشپ جو اس ہال میں بیٹھی ہے، ہم سب کو مل کر سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور میجر فیصلے کرنے ہوں گے. چاہے وہ آپ کے اکنامک ریفارمز ہیں، چاہے وہ آپ کا اکنامک ایجنڈا ہے، چاہے وہ آپ کی آسٹیرٹی پروگرامز ہیں. یہ وہ انتہائی اہم ترین جناب چیئرمین معاملات ہیں جن کے اوپر پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف کر کے بیٹھنا ہوگا سر جوڑ کے، اور فیصلے کرنے ہوں گے اور پھر مل کر اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا. میں نے 2018 میں جب اپنی پہلی میں نے اسپیچ کی تھی فلور آف دی ہاؤس پہ، تو میں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی، چارٹر آف ڈیموکریسی کی خطوط پر. اس کا مذاق اڑایا گیا، پایہ حقارت سے اس کو ٹھکرا دیا گیا، اور ہمیں چور اور ڈاکو سے ہمیشہ نوازا گیا، اس لقب سے نوازا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت مکمل طور پر ہاتھ سے چلا نہیں گیا. ابھی بھی وقت ہے
کہ ہم ہوش کے ناخن لیں. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم مل بیٹھ کر اس عظیم پاکستان. چند دن بعد جناب چیئرمین 23 مارچ کی آمد ہے. وہ 1940 کی قرارداد، وہ اقبال پاک لاہور میں، اور اس زمانے میں خال خال کسی کے پاس گاڑی تھی، سب باقی ٹانگوں کے اوپر، سائیکل کے اوپر اور گڈھوں کے اوپر لوگ سفر کرتے تھے. پورے ہندوستان سے لاکھوں مسلمان حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں اقبال پاک میں جمع ہوئے تھے اور 1940 کی قرارداد منظور کی گئی. جناب چیئرمین، ان میں ہزاروں لوگ ایسے تھے جن کا تعلق ہندوستان کے ان دور دراز علاقوں سے تھا کہ جو کبھی انہوں نے پاکستان نہیں آنا تھا، چاہے اگر آپ بنارس کہہ لیں یا کوئی اور دوسرے دور دراز علاقے کہہ لیں، وہ بھی وہاں پر آئے قائد اعظم کی لیڈرشپ میں اور قرارداد پاکستان منظور کی گئی. اور وہ ایک خواب جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے عظیم قربانیاں دیں، اس ہال میں بیٹھے ہوئے میرے زعماء کے، ان کے بزرگوں نے عظیم قربانیاں دیں. پاکستان کے دریا ان کے خون سے سرخ ہو گئے، تب یہ خداداد ملک پاکستان مارز وجود میں آیا. جناب چیئرمین، اس لیے نہیں کہ ہم کشکول لے کے ہر طرف پھرتے رہیں، اس لیے نہیں کہ ہم بیکاری بن کر ہر طرف جاتے رہیں اور جو یہ میں ہے یا یہ جو قرض کی جو افیون ہے وہ ہم عمر بھر اس کے نشے ہی بن جائیں. قومیں، عصر حاضر کی تاریخ گواہ ہے کہ ایسی قومیں ہمیشہ کے لیے ان کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ گیا. قومیں وہی دوبارہ اٹھتی ہیں، وہی دوبارہ افق پہ آتی ہیں جن کے دلوں میں بے پناہ جذبہ ہو، تڑپ ہو، تمام تر مشکلات کے باوجود بھی، چاہے وہ جرمنی ہے، چاہے وہ جاپان ہے. آپ چین کو دیکھیں، 1949 میں انہوں نے آزادی کی آنکھ کھولی، ہم نے 2 سال پہلے کھولی تھی. ہمارے اشاریے ان سے کہیں بہتر تھے. آپ جنوبی کوریا کی مثال لے لیں اور بے شمار مثالیں، لیکن وہ کہاں اور ہم کہاں. جناب چیئرمین، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آئیں مل بیٹھ کر پاکستان کا مستقبل سنواریں. آئیں سازش نہ کریں، کاوش کریں. آئیں خرابی پیدا نہ کریں، خرابی کو دور کریں. آئیں نفرت اور زہر نہ پھیلائیں. آئیں محبت کو بانٹیں اور قوم کے دکھوں اور درد کو اس کو تقسیم کریں. غربت ختم کریں، بے روزگاری ختم کریں، ناداری ختم کریں، بیماری ختم کریں. مگر یہ باتیں قیامت تک باتیں رہیں گی اگر ہم نے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی ہم نے راستہ اختیار نہ کیا. اور پھر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ ہمارا بھی اسی طرح حشر ہو جس طرح ان قوموں کا ہوا. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی امید واسق ہے کہ انشاءاللہ یہ ملک خداداد پاکستان بڑی عظیم قربانی سے بنا ہے، ضرور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا اور ضرور یہ 22 کروڑ قوی قوم جو ہے وہ افق پر ابھرے گی اور ضرور پاکستان کا سبز جھنڈا وہ لہرائے گا اقوام عالم میں انشاءاللہ، جس کے لیے قربانی، مسلسل محنت اور قربانی یہی راستہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جناب چیئرمین، میں آخر میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس شعر کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان پائندہ باد. بڑی مہربانی.